अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे बड़ी स्टोरी तो आज की यही है कि आजम खान साहब फाइनली मिल गए हैं, जो कि 1 महीने से तकरीबन लापता थे। और उसके बाद उनसे वो बम फड़वाया गया जो बड़े देर से सब संभाल संभाल के फिर रहे थे, और कोशिश थी कि जनाब कोई ये बम फाड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो फाइनली एक जो उन्हें गवाह चाहिए था वो मिल गया, जिस तरह भी मिला लेकिन मिल गया, और उन्होंने वो एक मनचाहा स्टेटमेंट भी दे दिया है। और उसके बाद इमरान खान साहब के गिर्द बकौल शख्स से घेरा तंग हो गया है, और कुछ लोगों की तो ख्वाहिशात यहाँ तक बढ़ गई हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि इमरान खान खत्म, शुद्ध धड़न तख्ता, ये वो खत्म हो गया, सब मलिया मेट हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत क्या है और क्या अफसाना, आज इस वीलॉग में खुलकर बात होगी, और आपसे इस पर मैं डिटेल में बात करती हूँ। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आपने वो शेर सुना होगा कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा एक खून ना निकला, वही वाला है सूरत हाल। माजरत के साथ अगर कोई इधर उधर वर्ड होगा, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि शोर शराबा इंतहा का, वही पुराना स्क्रिप्ट घिसा पिटा, वही चले हुए कारतूस। यानी 1.5 साल से आ जाके वही 4-5 चीजें हैं जिनके गिर्द ये घूम रहे हैं। वही साइफर, वही तोशा खाना की घड़ी, वही अलकादिर नैब ट्रस्ट का केस वो वाला, और यही इमरान खान साहब का निकाह और उनकी बेटी, और ये सब, ये 4-5 इनके पास स्टोरीज हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। और इसी को बार बार दफनाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर दफनाते हैं, फिर निकालते हैं, और इसी के ऊपर बार बार चले हुए कारतूस चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात बन नहीं रही। बात इसलिए नहीं बन रही कि स्क्रिप्ट में बड़े झोल होते हैं, बात इसलिए नहीं बन रही कि अल्लाह ताला भी ऊपर बैठा होता है, बात इसलिए नहीं बन रही कि झूठ के पैर नहीं होते, और बात इसलिए भी नहीं बन रही कि जब नीयत में फितूर हो तो फिर बात नहीं बना करती। यही वजह है कि जितने आप हमले कर लें वो सब हमलों से बच जाता है। ना सिर्फ बच जाता है बल्कि वो हमले उल्टे आप पर पड़ जाते हैं। यानी बजाय इसके कि उसकी मकबूलियत कम हो, बजाय इसके कि उसके गिर्द घेरा तंग हो, बजाय इसके कि लोग उससे नफरत करें, लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग आपको झूठा कहते हैं, लोग आपसे दूर होते हैं, और लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। ये हो रहा है, लोग आपको एक्सपोज होता देख रहे हैं तो लोग दुख कर रहे हैं कि जनाब हम तो समझते थे कि कुछ चीजें आएंगी तो बड़े कैलिबर की चीजें होंगी, लेकिन सूरत हाल ये कि इतनी कमजोर चीजें लाई जा रही हैं इमरान खान के खिलाफ। यानी वैसे तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि कोई तगड़ी चीजें भी आए तो बड़ी मुश्किल है कि वो कुछ बिगाड़ सकें, लेकिन कम से कम थोड़ी सी तो कैलिबर की चीजें लेके आए ताकि कुछ डिस्कस करने में मजा तो आए। इतने लूप होल्स के साथ जब चीजें आती हैं तो यकीन मानिए कि उसको डिस्कस करने में भी मजा नहीं आता। 1 घंटे के अंदर उधेड़ के रख देते हैं सब लोग उसको, जो चीजें भी इमरान खान के खिलाफ लाई जाती हैं और बनाई जाती हैं। मैं नहीं कहती कि सब झूठ होंगी, मैं नहीं कहती कि सब फैब्रिकेटेड ही होंगी, लेकिन बात यह कि जिस भोंडे अंदाज से वो सब कुछ होता है कि वो सब कुछ, उसमें जो सच भी अगर कोई होता होगा तो वो भी कहीं दूर छुप के रह जाता है, और झूठ के तो फिर वैसे ही पाँव नहीं होते। यही सूरत हाल है इस वक्त कि एक बंदा जो कि 1 महीने से लापता है और अचानक से वो सामने आता है और आके वो एक बयान दे देता है कि वो जो 1.5 साल पहले साइफर की बात हुई थी वो साइफर की बात सच थी। इमरान खान ने इसके ऊपर सारा ड्रामा रचाया, खेल रचाया, उसने कौम से झूठ बोला, साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिससे मुल्क को कौम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इमरान खान का ये सारा बयानिया एक झूठ था, ड्रामा था, अल्लाह हाफिज और मैं चला। तो ये है जनाब उसका सारा स्टेटमेंट का जो निचोड़ है। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि भंगड़े किस बात पे डाले जा रहे हैं, खुशी किस बात की मनाई जा रही है। बहुत से सहाफी जो आज सुबह से नाच रहे थे कि जनाब आज कोई धमाका होने वाला है, आज इमरान खान का तिया पांचा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मुझे तो उसमें कोई वजह नजर नहीं आई, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस स्टेटमेंट की हैसियत वही है जो इसहाक डार के एफिडेविट की है। इसहाक डार साहब ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ एक एफिडेविट जमा कराया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह उन्होंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरह से उनके लिए तमाम नाजायज काम किए, उन्होंने तो बाकायदा पूरे सबूत भी साथ लिफ्ट किए थे, सारी अकाउंट्स डिटेल्स वगैरह भी शेयर की हुई थी, सारी चीजें बताई हुई थी। तो आज वो जिस जगह पर, जिस रद्दी के ढेर में कहीं पड़ा हुआ है ना एफिडेविट, तो वहीं पर उठा के आजम खान वाला भी एफिडेविट रख दिया जाए, क्योंकि इससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है।
یہ لوگ خود اسحاق ڈار کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتے رہے ہیں کہ کبھی بھی حراست میں لیے ہوئے شخص کا جو بیان ہے وہ اس طرح اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انڈر پریشر ہوتا ہے اور اس وقت اس سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ لیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل اسی مہینے سے لاپتہ ہے۔ اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، جس دن وہ لاپتہ ہوئے تھے اور ان کے اہل خانہ نے اس متعلق ایک پٹیشن بھی کی کہ جی وہ گمشدہ ہو گئے ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، تو اس کے بعد میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، آپ وہ ویلاگ میرے اس پر دیکھ سکتے ہیں چینل کے اوپر، جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک اہم بندہ لاپتہ ہوا ہے، اور وہ بندہ اس لیے کی بندہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ عمران خان کے ہر وقت قریب ہے، اور وہ ہر معاملے کو عمران خان کے ساتھ کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا، کون سی فائل اس تک جانی ہے کون سی نہیں جانی، کون سا کام پہلے ہونا ہے کون سا بعد میں ہونا ہے، بہت سارے جو معاملات ہیں وہ سارے اس چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ اگر کوئی آ کے آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں بیان دیتا ہے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑا قریب سمجھا جاتا ہے۔ عمران خان کے ارد گرد جتنے قریبی لوگ تھے، چاہے اس میں پرویز خٹک صاحب ہوں، چاہے اس میں اعظم خان صاحب ہوں، چاہے اس میں اون چودھری ہوں، چاہے اس میں شہباز گیل ہوں، چاہے اس میں اسد محمود ہوں، اسد عمر ہوں یا شاہ محمود ہوں، یہ سب جو بڑے کور لوگ تھے، ایون فواد چودھری صاحب ایون، ان سب کو پکڑنے کا مقصد یہی تھا کہ ان میں سے ہی کوئی بندہ وعدہ معاف گواہ بنے اور کوئی عمران خان کے اگینسٹ آ کر پراپر سٹیٹمنٹ دے دے جس کے تحت عمران خان کے خلاف کارروائی کا کوئی جواز مل جائے، کیونکہ اپنے طور پر جتنی کوششیں ہو سکتی تھی وہ ابھی تک بڑی ہی کمزور ثابت ہو رہی تھی۔ تو الٹیمیٹلی ایک گواہ ان کو مل گیا اعظم خان کی شکل میں، جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے، اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ کیا ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے یا نہیں، اس کی تصدیق ہونا بھی باقی ہے، کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس اس نے یہ سٹیٹمنٹ جمع کروایا، ریکارڈ کروایا، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو سٹیٹمنٹ کی آپ لینگویج دیکھیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ان کے بہاف پہ سٹیٹمنٹ لکھ رہا ہے اور ان کی باتیں ساری جو ہے وہ خود لکھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ تو اس طرح کا اس کا سٹیٹمنٹ کا سارا ٹیکسٹ ہے، ایون کہ اس میں جو ہدایات ہیں وہ بھی لکھی گئی ہیں، تحریر کی گئی ہیں، کہ جہاں پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جی سائفر گم ہو گیا، تو وہاں پر ان کی اور ویڈیو بھی جو ہے وہ اٹیچ کی جا سکتی ہے، تو یہ تک ہدایات بھی اس سٹیٹمنٹ کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر میں اپنے بیان پر کوئی سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں تو میں اس کے ساتھ ہدایات تو لفٹ نہیں کر رہی ہوں گی، لیکن وہاں پر ایسا ہوا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، سب سے پہلے تو اس پر یہ سوال بنتا ہے کہ اعظم خان 1 مہینہ تک کہاں تھا، اور اگر وہ کہیں کسی کی حراست میں تھا تو پھر جب عدالت نے جب ان کی گمشدگی کی رپورٹ ہوئی، اس پر عدالت کو میں انہیں مختلف جو ادارے ہیں ان کے سربراہان کو، ان کے متعلقہ لوگوں کو بلایا گیا، افسران کو، تو وہ یہ ڈینائی کیوں کرتے رہے کہ ان کے پاس نہیں۔ اب وہ اچانک کہاں سے نکل کے ایک دم زمین میں سے نکلا اور آ کے اس نے سیدھا مجسٹریٹ کے پاس ہی ابھرا اور وہاں جا کے اس نے جو ہے وہ بیان ریکارڈ کرا دیا۔ تو یہ اتنی بے وقوفانہ جو اسکرپٹڈ ہیں، اسکرپٹڈ چیزیں ہیں، وہ ماننے کے لیے لوگ اس طرح سے تیار نہیں ہوتے آج کل کے دور میں، انفارچونیٹلی، کیونکہ لوگ بڑے اب سمجھدار ہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو جب تک آپ کی چیزیں ایک سیکوینس میں نہیں ہوتی اس وقت تک بڑا مشکل ہے لوگوں کا اس کو قبول کرنا کہ یہ چیزیں ایسے ہیں اور ایسے ہی ہوئی ہیں جیسے کہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ اب آپ سٹیٹمنٹ کو ایک طرف رکھ دیں اور مجھے صرف چند سوالات ہیں جن کے اوپر جواب دے دیں اور مجھے اس سے بتا دیں کہ اس سے کون سی بات جو ہے کوئی نئی آج پتہ چل گئی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہو رہی ہے عمران خان کی، کیونکہ جو میڈیا نے آج سارا دن نیریٹو چلایا یک طرفہ قسم کا، جس میں مختلف پریس کانفرنسز بھی تھیں، بہت سے اینالسٹ تھے جو آ کے بتا رہے تھے، تو اس میں کون سی ایسی چیز تھی جو کہ ایک نئی کوئی پتہ چلی ہے یا جس سے جھوٹ ثابت ہو رہی ہے؟ کیا سائفر ایک حقیقت نہیں تھا؟ کیا سائفر کا کوئی وجود نہیں تھا؟ بالکل تھا، اور سب یہ مانتے ہیں کہ سائفر موجود تھا۔ نمبر 2 سوال، کیا اس میں ڈونلڈ لو اور جو پاکستانی سفیر ہیں ان کی آپس میں گفتگو کا متن نہیں تھا؟ تو یہ بھی سب تسلیم کرتے ہیں کہ بالکل تھا۔ تیسرا سوال، کیا اس میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو لے کر کے دھمکی آمیز گفتگو استعمال نہیں کی گئی تھی کہ عمران خان کی گورنمنٹ اگر نہ گئی تو پھر اس کے بعد پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے؟ تو یہ بھی سب مانتے ہیں کہ اس میں یہ گفتگو تھی، اور یہ بھی سب مانتے ہیں کہ اس گفتگو کے اوپر بالکل دھمکی آمیز الفاظ کا استعمال ہوا۔ چوتھی چیز، کیا یہ سائفر ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا کابینہ کے سامنے، یعنی کابینہ نے یہ منظوری نہیں دی تھی کہ اس کو مختلف لوگوں کو بھیجا جائے، جو اس کی سیکریسی تھی اس کو ختم ہونا تھا؟ تو یہ بالکل عمران خان صاحب نے باقاعدہ منظوری لی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کی مختلف کاپیز چیف جسٹس کو بھیجی گئی، صدر کو بھیجی گئی، کیبنٹ میں بھیجی گئی، اور اس طرح مختلف لوگوں کو کہا گیا، اور تحقیقات کے لیے عمران خان صاحب نے ایک کمیشن بھی بنایا۔ 5واں سوال،
کیا اس سائفر کے حوالے سے یہ سب نے نہیں کہا تھا کہ یہ پہلے مسنگ بھی تھا بیچ میں اور پھر اس کی کاپیز بھیجی گئی تھی؟ تو یہ خبر تو پہلے سے عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جو ان کے پاس کاپی تھی وہ گئی. اب اس بات کو بھی بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ کاپی جو تھی اس میں کہاں کیسے گم ہو گئی ہے, کوئی غلط ان سے جرم ہو گیا ہے, ان کی کاپی گم ہو گئی ہے. تو کاپیز تو بڑی مشہور ہیں یہاں پر, سب کے پاس تھی کاپیز. تو حامد میر صاحب کے پاس بھی تھی, نجم سیٹھی کے پاس بھی تھی, بہت سے اور صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی دیکھی, ان کے پاس بھی کاپیز تھی. چیف جسٹس کے پاس آج تک پڑی ہوئی ہے, وہاں سے منگوا لیں اور دیکھ لیں جس کو کاپی چاہیے. تو یہ کون سی ایسی وہ بات ہو گئی کہ جس کے اوپر جو ہے اتنا شور مچایا جائے. اور پھر آخری سوال اس پر یہ ہے کہ کیا اس کو تمام پاکستان کے جو اہم ادارے ہیں ان پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکس نہیں کیا گیا؟ بالکل کیا گیا. کیا انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ اوریجنل ہے؟ بالکل انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ اوریجنل ہے. کیا انہوں نے یہ نہیں مانا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے؟ بالکل مانا. تو آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان کے اوپر پھر الزام کیا ہے؟ اس کے اوپر کس الزام میں آپ عمران خان کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں؟ کیا وہ یعنی ایسا یا تو یہ تھا نا کہ عمران خان نے کہا کہ سائفر ہے لیکن سائفر نہیں تھا, یا عمران خان نے یہ کہا ہوتا کہ سائفر تو ہے لیکن اس کے اندر جو ہے دھمکی آمیز گفتگو ہے اور وہ بعد میں نہ نکلتی, تعریفیں کی ہوئی ہوتی, تو ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان جھوٹ بولا, وہ بھی بات نہیں ہے. یا پھر اس نے یہ کہا ہوتا کہ جی اس میں ان کے گورنمنٹ کے ہٹنے کی بات نہیں ہے, وہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے, یہ بھی سب تسلیم کر چکے ہیں. تو پھر اب کیا چیز ایسی ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہی اور وہ اس میں نہیں تھی؟ یہ کوئی بتا دے. اگر اتنی سی بات کا ایک آپ, اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس سوال کا جواب بھی اپنی جگہ, لیکن اس میں کون سے کرائم والی بات ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ایف آئی اے نے انہیں 25 جولائی کو اسی معاملے کے اوپر بلا لیا ہے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی کی جائے گی. کچھ لوگ تو یہ بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا دیا جائے. غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی یہ بات کی اور بھی بہت سارے لوگوں نے. تو میں حیران ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے پڑھا بھی ہوا ہے کہ نہیں کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ کس بات کے اوپر چلتا ہے. کسی کو اس بات کی سمجھ بھی ہے کہ ایویں منہ بھر کے جو کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی یہ آپ کہہ دیں چوشا چھوڑ دیں تو سب چھوڑ دیتے ہیں, وہی والی صورتحال یہاں پر ہوئی ہے. اب آرٹیکل 6 کا مقدمہ کیوں چلایا جائے گا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ کیوں چلایا جائے گا؟ کون سا ایسا پاکستان کا لا ہے جس کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ جب کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تو کیسا آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور حلف کی خلاف ورزی بھی کیسے ہو گئی جب تک کہ عمران خان صاحب نے کیبنٹ کی اپروول سے اس کو کیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس طرح سے پبلک تو وہ ابھی تک نہیں ہوا, صرف جو سربراہان مختلف ادارے جات ہیں انہی کو ان کی کاپیز بھیجی گئی ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے وہ کیا بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, عمران خان کے اوپر الزام کیا ہے اس سائفر کے حوالے سے. یہ کہ جی انہوں نے یہ سارا بیانیہ گھڑا کہ جی انہیں امریکہ نے نکالا یہ وہ, تو بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک اس میں کوئی فیکٹس غلط بتائے ہیں تو پھر تو بات بنتی ہے. باقی اگر وہ یہ اپنی عوام کو بتا رہے ہیں کہ جی ان کو نکالا گیا تھا ان کی پوری گورنمنٹ کو ایک سازش کے تحت اور اس میں امریکہ کی بھی کنسنسس شامل تھی, تو اب اس میں کون سا جرم ہوا ہے یا کون سی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, قانون کون سا توڑا گیا, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ تو مجھے کوئی اگر ماہر قانون ہے تو وہ ضرور سمجھا دے, لیکن ابھی تک تو اس میں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس کے تحت عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے یا وہ دھڑن تختہ ہو گیا یا وہ ختم شد ہو گیا ہے. یہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن فی الحال کچھ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ تو میں ساری باتیں وہ کر رہی ہوں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. اب ایک لمحے کو اگر یہ مان بھی لیں کہ اس میں واقعی کچھ ایسا تھا تو مجھے کوئی صرف یہ بتا دے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کیا عوام یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے اور آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں اور عمران خان غلط ہے. تو لوگ تو آج بھی عمران خان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ تو اس کی یعنی جو نیریٹو ہے اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو پھر آپ چاہے دوبارہ اس بات کو 6 مہینے بعد دوبارہ کر لیں, پھر وہیں پہ بات ہے. اب آپ دوبارہ سے اٹھا کے کیس لے آئیں کہ جی اس نے نکاح غلط کیا, اس نے بیٹی غلط پیدا کی, اس نے سائفر کا غلط استعمال کیا, یا اس نے توشہ خانہ سے گھڑی لے لی اور باقی سب نے تو کبھی ایک پین نہیں لیا. تو مطلب آپ جو مرضی بار بار چیزیں ریپیٹ کرتے جائیں, وہ باتیں تمام آپ کی جو ہیں ناکام ثابت ہو چکی ہیں. یہ بات مان لینی چاہیے لیکن یہ بات نہیں مانی جا رہی, اور یہی وجہ ہے کہ بار بار وہی جو کارتوس ہیں چلائے جا رہے ہیں جو میں نے پہلے ہی کہا کہ چل چکے ہوئے ہیں. تو اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کی کوئی بنیادی طور پر حیثیت تو نظر نہیں آتی. لیکن چونکہ ہمارے ہاں کچھ بھی معجزے ہو سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اب اگلا معجزہ یہی ہو کہ بغیر کسی خاص ٹھوس ثبوت کے عمران خان کو نااہل بھی کر دیں, گرفتار بھی کر لیں, سزا بھی دے دیں. تو وہ تو مرضی ہے, بے شک آپ کریں, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں تو کچھ ایسا بظاہر نظر نہیں آتا. باقی تو ظاہر چیزیں اچھا ہے اس بہانے کچھ انویسٹیگیشن ہو, اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو رد عمل دیا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے.
عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو اچھا ہو گیا, میں تو انتظار کر رہا تھا کہ بھئی یہ سائفر کا معاملہ کبھی کھلے, کبھی اس پہ انویسٹیگیشن ہو, کوئی مجھے بلائے, کوئی مجھ سے پوچھے. تو اب تو میں زیادہ خوش ہو گیا ہوں کہ جو انہوں نے مجھے بلا لیا سائفر کے معاملے پہ. اب تو وہ تمام چیزیں جو میں نے سینسر کی ہوئی تھی, بہت ساری چیزیں, وہ تو اب میں کھل کے بتاؤں گا. تو یہ تو بہت زبردست انہوں نے کام کر لیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر اعظم خان کو گواہ بنایا ہے, کیونکہ اب تو میرے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ جو میں بات کرتا تھا اس کو میں اور زیادہ ایکسپلین کھل کے کر لوں. پہلے تو کچھ مصلحت تھی, کچھ قانونی اور کچھ سفارتی تقاضے تھے جس کی وجہ سے میں خاموش ہو جاتا تھا. تو عمران خان صاحب نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے, کیونکہ وہ تو خود یہ چاہتے تھے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہوں. انہوں نے تو خود جوڈیشل کمیشن بھی بنایا تھا, انہوں نے تو خود سپریم کورٹ کو بھی لکھا, صدر کو بھی لکھا, بار بار یہ بات اٹھائی میڈیا میں بھی کہ سائفر کی تحقیقات ہوں, لیکن کہا گیا کہ جی نہیں, ہاں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سائفر کی تحقیقات کی, تو وہ نہیں کی گئیں. تو اب انہوں نے خود ہی چونکہ ان کا ایک مطالبہ مان لیا اور ایک طرح سے سائفر کی تحقیقات کی طرف یہ خود ہی چل پڑے ہیں, تو اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور اگر عمران خان نے واقعی اس معاملے کے اوپر کوئی دو نمبری کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے, پھر آپ ثابت کریں, پروف کریں, تاکہ لوگوں کو وہ بھی پتہ چلے. لیکن جو ابھی تک کے معاملات ہیں, جو چیزیں سامنے آتی ہیں, سوالوں کے جو جواب ہیں, یہ میں وہ جواب دے رہی ہوں جو کہ خود حکومتی موقف میں مانے گئے ہیں کہ سائفر بھی ہے, اس میں دھمکیاں میں اس گفتگو بھی ہے, اس پہ سفیر سے امریکہ کے احتجاج بھی کر لیا گیا ہے, اس میں مداخلت کا اعتراف بھی کر لیا گیا ہے. یہ ساری باتیں تو حکومت خود مان چکی ہے, اور یہ بھی مان چکی ہے کہ جو سائفر ہے وہ گم بھی نہیں ہوا, وہ دفتر خارجہ میں پڑا ہوا ہے. تو اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس میں سے یہ کیا نکالنا چاہتے ہیں, یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. لیکن فی الحال بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ بھی ان کے خاص کام شاید نہ آ سکے جیسے پچھلے معاملات, اور اسی وجہ سے پھر یہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو سارا جھوٹ بناتا ہے, پھیلاتا ہے, بیانیہ سارا جھوٹا ہوتا ہے ان کا. اور ابھی ٹک ٹاک کے اوپر بھی یہی انہوں نے بات کی ہے کہ جی یہ جو 2 ملین فالوور بن گئے یہ سب بھی جھوٹ ہے, اور یہ ہے وہ ہے. تو اس سلسلے میں بڑی آسان سی بات ہے کہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ ویوز بھی فیک آ جاتے ہیں, اور اس طرح جو چیزیں ہیں وہ بھی بڑی ویوز اور لائکس یہ سب فیک ہوتے ہیں. تو نہ جانے کون سی ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اوپر یہ ثابت ہو سکتی ہے. لیکن اب یہ چیزیں اتنی آسان ہے نہیں کہ جن کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے. بہرحال یہ دیکھتے ہیں جی 25 جولائی کو اس میں سے کیا نکلتا ہے. ملتے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے.